तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रही थी, जवाब देकर उसे आग लगाती वो खिलखिलाकर हंसी। बहजाद ने अपने सामने खड़ी इस गुड़िया के चमकते दांतों को देखा। तुम्हारा कसूर नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं, सारा पैसे का नशा है। वो बड़बड़ा कर रह गया और उसने नजरें हटाकर सामने देखने लगा। वो जो तुम ये जो मुंह में कुछ कहते हो ना, इससे मुझे तुम और भी जहर लगती हो। वो नहुआ से कहकर मुड़ी और फिर उसके सामने खड़ी होगी। बहजाद खामोश नजरों से मुस्कुराती नजर उसके गोल्डन बालों पर पड़ी डाली और सर झटक कर लिफ्ट से बाहर निकलते हुए गाड़ी में बैठा। सारा दिन इस नकचड़ी के पीछे घूमते और खड़े रहने से बदन थक कर टूट फूट सा गया था। कभी इतनी मेहनत मशक्कत वाला काम जो नहीं किया था। अब घर पहुंचकर लंबी तान कर सो जाना चाहता था। कैसा रहा पहला दिन? मोहल्ले में दाखिल होते अनवर को अपने कमरे में सामने मुंतजिर पाया तो वो मुस्कुरा दिया। अच्छा रहा, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया तो अनवर मुतमईन हो गया। लंबी लंबी फेंकने वाला बहजाद नहीं चाहता था कि उसे बताए कि कैसा दिन गुजरा। सारा दिन उस लड़की की बेइज्जती बर्दाश्त करते आखिर में खुद को मारने के प्लान खुद को ही सोचने लगा था। कैसे गाड़ी किसी चीज़ से टकरा कर खुद भी मर जाए और उसका भी मुंह बंद कर दे। खाना खाया? बहजाद ने छापर में पैक किया खाना अंदर ले कर आते अनवर से पूछा। हाँ खा लिया, तुम आराम से कर लो, फिर आज सुबह आ जाना, खोखे पर तफसील से बात होगी। वो कहकर चला गया और बहजाद गहरा सांस भरकर दरवाज़ा बंद कर बैठ गया था। अकाउंट में तुमने इतनी अमाउंट निकाल कर कहाँ खर्च किया हादी? फवाद साहब लाउंज में बैठे हादी के सर पर जा पहुंचे थे और मोबाइल सामने करते वहाँ 50 लाख की अमाउंट निकालने के नोटिफिकेशन पर दूर कर उससे सख्ती से पूछने लगे थे। डैड, कोई ज़रूरत पड़ गई थी मुझे। वो मोबाइल स्क्रीन पर सरसरी नज़र डालकर लापरवाही से बोला। उसके लापरवाह अंदाज पर फवाद साहब भड़क उठे थे। ऐसी कौन सी ज़रूरत थी? अभी हफ्ता पहले तुमने 3 लाख निकाले थे, आज 50 लाख है। क्या अभी भी खुद अरबों के नवाब समझने लगे हो? उसके सर पर खड़े गुस्से से बोलते तो हादी ने LD ऑफ कर दी। इंशाल्लाह जल्दी बन जाऊंगा, आपके सारे पैसे लुटा दूंगा। ये किसी का मुंह बंद करवाने के लिए निकाले थे। उसकी बात पर गुस्से से भरे फवाद साहब भी ठटके थे। किसका? उन्होंने मशकूक नज़रों से देखा। वही काज। वो सर छिटक कर कहता फवाद साहब को गहरा सांस भरने पर मजबूर कर गया। फिर भी थोड़ा सा हल्का हाथ रखो, हम भी इतनी बुलंदियों पर नहीं पहुंचे कि जितना तुम पैसे उड़ाते हो। अब तुम्हें कोई कॉल आए तो कह देना मुझसे रब्ता करे। वो कहते हुए सोफे पर बैठ गए। आप गए थे बहराम मलक से मीटिंग करने के लिए, क्या बना उससे? हादी के पूछने पर फवाद साहब भी वहाँ इंतजार में गुजारे गए घंटे याद आए जब आखिर में मैनेजर ने रूखे लहजे में बार बार डिस्टर्ब ना करने का कहा गया था। उन्होंने बेजारे से जवाब दिया। फिर क्या हुआ? आई एम श्योर रूडिड वो टेंडर हमें दे रहा होगा। उसने एक्साइटेड होकर पूछा था। नहीं, उसके मैनेजर ने कहा बार बार डिस्टर्ब ना करो, अगर टेंडर देना हुआ आपकी कंपनी को तो कॉल करके आपको बुला लेंगे मीटिंग के लिए। यूं मुंह उठाकर रोज़ मत चले आया करो। उन्होंने जब से करते हुए बताया तो वह हादी गुस्से में आ गया। उस बहराम मलक ने आपसे ये कहा? उसके एक्साइटमेंट की जगह अब तैश ने ले ली थी। वो तो उसकी बात सुनकर ही एकदम तैश में आ चुका था कि उसके बाप की इस कदर इंसल्ट हुई है। नहीं, उसके मैनेजर ने। छोड़ो, उनकी बारी है, करने दो। वैसे भी मुझे यकीन है अपने बाप जफ़र मलक की आला शख्सियत का मुँह बोलता सबूत बहराम मलक ने कुछ ऐसे ही नहीं कहा होगा। ये सब उसके मैनेजर की बकबक थी। वो बहराम की संजीदगी को याद करते हुए बोले तो हादी ने लम पीछ कर रह गया था। अंकल ने हानिया के लिए बॉडीगार्ड रखा है। सेम ने बताया कि सारा दिन चिपका हुआ होता है उसके पीछे। हादी ने उन्हें देखते हुए बताया। हाँ बताया था हारिस ने। अच्छा किया, किसी दूसरे के बहाने से तो बच जाएंगे। वो फिर उस लड़की अगवा होगी और अब हादी बेटे की शादी किसी दूसरी लड़की से करा दो। फवाद चौहान के कहने पर हादी ने सर हिला दिया। आगे क्या सोचा है तुमने? जफ़र साहब ने उससे पूछकर काफ़ी का काप मुँह से लगाया था। बहुत कुछ। बहराम मुस्कुराकर मुड़ा। उन्हें उसके तअसुरात बहुत कुछ समझा गए थे, पर वो फिर भी उसके मुंह से सुनना चाहते थे। मसलन उन्होंने उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर पूछा था। उसकी खिड़की के पास खड़ा बाहर की भागती दौड़ती दुनिया को देख रहा था। मसलन ये फवाद चौहान की बर्बादी। वो कहते हुए उनके पास आकर सोफे पर बैठा था। क्या बकवास कर रहे हो? टेंडर फवाद चौहान को दे रहे हो? जफ़र साहब ने चाय का कप मुंह से लगाते हुए पूछा था। जी, बहराम ने सर हिलाया था। क्यों साहब, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके बाद ही तो उसे बर्बाद करना है। कोई दूसरा रास्ता चुनो बहराम, इस तरह तुम नज़रों में आओगे। उन्होंने अपना हादसा बयान किया जिस पर बहराम उनकी तरफ देखा। मेरी क्या दुश्मनी फवाद चौहान से? डैड और दुनिया जानती है बहराम मलक को से हज़ारों ने उसके टेंडर लिए हैं। उसकी बात में दम था जिस पर जफ़र सर हिलाकर रह गए। और हमारी बहू के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने हानिया का हवाला दिया। हानिया के जिक्र पर बहराम के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। बड़े नेक ख्यालात हैं। वो शरारत से बोला। जफ़र साहब उसकी शरारत पर हंसे थे। तुम्हारे ख्यालात तो ठीक है,
پر یہ باڈی گارڈ والا چکر کیا ہے؟ انہوں نے ابرو اچکا کر پوچھا تو وہ لب پیچ کر رہ گیا تھا۔ پروٹیکشن۔ ظفر صاحب سمجھ کر سر ہلا گئے تھے۔ کیا یہ گارڈ تمہاری رکاوٹ بن رہا ہے؟ ظفر صاحب کے سوال پر بہرام نے ہبکی بھری نظریں اٹھائیں۔ آپ کا بیٹا اتنا کمزور نہیں، اس نے کہہ کر ہینگ کیا اور اپنا کوٹ اٹھایا۔ ظفر صاحب اس کے چوڑے وجود کو دیکھنے لگے۔ ہاں واقعی وہ کمزور نہیں تھا، وہ صرف کمزور کرنا جانتا تھا۔ انہوں نے نظروں ہی نظروں میں اس کی نظر اتاری۔ چلتا ہوں مام، اٹھی تو انہیں میرا پیار دیجیے گا، پیرس میں میٹنگ ہے اس لیے جلدی جا رہا ہوں۔ مام کے ساتھ ایک کپ ادھار رہا۔ وہ ظفر صاحب کے ہاتھ میں پشت پر محبت سے بوسہ دے کر بولا اور انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے شیر جیسے بیٹے پر سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تمہاری مام کو پیار دے تو دوں گا پر وہ وصول نہیں کریں گی، انہوں نے زبانی لہجے میں کہا تو بہرام کا کہکہ گونجا۔ کر لیں گی، اب صرف شرافت دکھائے گا۔ اب کی بار ظفر صاحب نے ہنستے اور انہیں بھی مسکراتا چھوڑ کر میٹنگ کے لیے چلا گیا۔ ڈیڈ، دروازہ نہ کرتی وہ روم میں داخل ہوئی۔ ڈیڈ، یس ڈیڈ کی جان بیڈ پر لیٹے حارث صاحب نے اسے اپنے روم کی طرف دیکھ کر باہیں پھیلائیں تو وہ مسکراتی ہوئی ان میں سما کر رہ گئی اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ڈیڈ، کیا یہ جنگلی میٹرک فیل ہے؟ وہ ناک چڑھا کر پوچھنے لگا۔ اس کا جواب نہ دینا اسے آگ لگا گیا تھا اور پر وہ خاموش ہو گئی۔ کیونکہ زبردستی اس کے منہ سے نہیں نکلوا سکتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے ڈیڈ کو سب کچھ معلوم ہوگا۔ اس کے پاس پہنچ گئی کیونکہ معلوم کیے بنا وہ چھوڑنے والی بھی نہیں تھی۔ کون بیٹا؟ حارث صاحب نے حیرت سے لفظ جنگلی پر استفسار کیا تھا۔ وہی باڈی گارڈ۔ اور کون؟ وہ منہ بلا کر بولی۔ اوہ، پہلے تو بیٹا آپ اسے جنگلی نہ کہیں، یہ اس کا حلیہ ہے، وہ کیسے رہتا ہے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے ہمارے پاس، وہ پوری ایمانداری سے جاب کر رہا ہے تو بس یہی کافی ہے، باقی اس کی پرسنل لائف ہے وہ جانے۔ اس کا حلیہ میٹرک فیل نہیں، میٹرک پاس ہے، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو ہانیہ سر ہلا گئی۔ آپ بتائیں آج کا دن کیسا گزرا؟ حارث صاحب نے پیار سے پوچھا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگی۔ کافی سمجھدار بیٹی تھی ان کی۔ ہاں بس کچھ موڈی تھی، دل کرتا تھا کہ ہر بات سر پر ہلا کر مان جاتی، نہیں تو پورے ہان مینشن میں کہراں مچا دیتی تھی۔ پتہ نہیں کون تھا وہ ذلیل جس نے ایسا کاری وار ان کی بیٹی پر کیا تھا۔ حارث خان کے بس میں تو ہوتا تو اس آدمی کو جس نے اس کی پھول جیسی بچی کو تکلیف پہنچائی تھی اس کی ہستی کو نست و نابود کر دیتے۔ ایک طرف وہ بات چوہان ان سے ناراض تھے، دوسری طرف ہادی کی حرکتیں بھی عجیب تھی، تیسری طرف یہ نامعلوم شخص خطرناک دشمن ثابت ہوا تھا جس نے سیدھا ان کی شہرک پر ان کی بیٹی پر وار کیا تھا۔ اپنی بیٹی کے حوالے سے دھمکیاں تو انہیں پہلے بھی ملتی تھی پر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کوئی انتہائی شاطر انسان سارے کیمرے ہیک کر کے گھر میں ہی گھس آئے گا۔ وہ ہانیہ کو دیکھنے لگے جس کے چہرے پر اس نامعلوم شخص کے خوف کے کوئی بھی رمق نہیں تھی بلکہ وہاں اس باڈی گارڈ کے لیے چڑ اور تجسس تھا۔ حارث صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ جلد از جلد یہ سب بھول جائے، اس لیے وہ مسکرا دیے۔ بہت اچھا، ڈیڈ سب سے مل کر اتنی خوشی ہوئی مجھے کہ آپ کو بتا نہیں سکتی، میری فرینڈز نے بھی مجھ سے پارٹی مانگی ہے۔ وہ یاد کر کے مسکرائی۔ بیٹا کل تو مجھے 3 دن کے لیے US جانا ہے، وہ پریشانی سے بولے۔ کون بات نہیں، پارٹی میں کوئی بات نہیں، کچھ دن بعد ہے۔ اور وہ جھوٹ بولتی لب پیچ گئی تھی۔ زبردست، کب ہے مجھے بتاؤ، میں عبداللہ سے کہہ کر ساری ارینجمنٹس کروا دوں گا۔ حارث صاحب محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ کر بولے تو ہانیہ نے منع کر دیا، گھر میں نہیں ڈیڈ۔ وہ بولی اوکے، تو پھر کہاں؟ حارث صاحب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ابھی نہیں، میں ڈیسائیڈ کروں گی ڈیٹ تو پھر بتاؤں گی، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی نہیں ہوگی کوئی کمی میری جان، 1 ماہ بعد میری بیٹی پارٹی ارینج کرے گی اور بہت شاندار ہوگی انشاءاللہ، ڈونٹ وری۔ انہوں نے اس کے رخسار تھپتھپا کر کہا تو ہانیہ نے سر ہلا دیا۔ اچھا ڈیڈ، گڈ نائٹ۔ وہ انہیں گڈ نائٹ کس کرتی اس کی سائڈ سے اٹھی تھی۔ اچھا بہزاد کو تو لے کر جاؤ گی نا، میرا مطلب ہے اس کی موجودگی میں تمہارے لیے بہت ضروری ہے اور اسے آپ بھی واقف بھی ہیں۔ حارث صاحب کی بات پر وہ ٹھٹکی اور رکی اور پھر مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ آئی تھنک اس کی ڈیوٹی کی ختم ہونے کا ٹائم 8 بجے ہے۔ تانیہ نے انہیں یاد دلایا بہزاد کو ساتھ لے کے جانا اس کے موڈ نہیں تھا، میں اس سے بات کر لوں گا، جب پارٹی ختم ہوگی تو تمہارے ساتھ ہی جائے گا، اس کی ڈیوٹی کا حصہ ہے اور اس کے بعد ہی نائٹ۔ اگر اس کے بگڑتے موڈ کو دیکھ کر حارث صاحب نے بات ختم کی اور اس کی آنکھوں پر بازو رکھ لیا جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب تم جا سکتی ہو۔ ہانیہ کچھ دیر انہیں گھورتی رہی پھر پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد جانے کے بعد حارث صاحب نے بازو آنکھوں سے ہٹائے اور اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ یہ جنگلی بھی جہنم میں اب شاید میرا پیچھا چھوڑے گا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی سوچتے ہوئے مٹھیاں پیچ کی، چلو میرے دوست معلوم ہو جائے گا، خود پر کمفرٹ ٹھیک کرتی وہ دانت پیس کر خیالوں میں بہزاد کو مخاطب کر کے کہتی لیٹ گئی۔ اسے عجیب طریقوں سے ٹارچر کرنے کا سوچتے ہوئے وہ ساری رات اس کے دماغ پر چھایا رہا۔ آج سالوں بعد وہ پرسکون نیند سو رہی تھی، بغیر کسی خواب کے، بغیر کسی آہو پکار اور سوچ کے کہ کل اسے یونیورسٹی
جا کر پارٹی ملتوی کرنی تھی، کیونکہ اس کے اپنے باپ کی غیر موجودگی میں وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اگر نکلتی بھی تو وہ سخت سیکورٹی میں۔ اس کے باوجود بھی ویسے کئی حملوں کے نتیجے میں موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ موت کی خواہش تو وہ بہت کرتی تھی، پر جب موت سامنے آتی تو ایک انجانا سا سایہ اسے اپنی جیسی طرف کھینچ لیتا اور اپنی گوش میں لے کر ایسی خواہش کرنے کا باز رکھتا تھا جیسے اس کا بیری کہہ رہا ہو ایسا مت کرو۔ وہ اب ہانیہ خان کو بہزاد جیسے اجڑ اور ان پڑھ کی صورت ایک قربانی کا بکرا مل گیا تھا، جسے وہ چاہتی کہ اسے اتنا ٹارچر کرے کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی باڈی گارڈ کی جاب کرنے سے توبہ کر لے۔ اس سوچ نے اس کے دل میں جیسے گدگدی سی لی۔ آج کمرے میں ڈراؤنے خواب کی ڈر نے اس کی چیخ نہیں بلکہ خنخدار ہنسی گونج رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے آ کر کھانے کے بعد اب لاؤنج میں بیٹھی تھی، چینل سرفنگ کا بہزاد کے بارے میں سوچ رہی تھی اور ان کی آنکھیں منفرد تھیں۔ اور بہزاد کے بارے میں زیادہ سوچ رہی تھی، اس کی آنکھیں اس نام کی شخصیت سے کتنے منفرد تھے، نہ سمجھ آنے والے۔ اس نے سب کو بتا دیا تھا کہ اس کے ڈیڈ کے US جانے کی وجہ سے پارٹی فی الحال ملتوی کر دی گئی ہے۔ جب سے سب نے یہ سنا تو وہ سب ہانیہ کے گھر میں ہی چھوٹی سی پارٹی کے لیے زور دے رہے تھے۔ انہیں گرینڈ پارٹی اس کے ڈیڈ کے لوٹنے کے بعد ہی چاہیے تھی۔ ہانیہ نے بھی ابھی حامی تو نہیں بھری تھی، مگر وہ اس پر سوچنے کا کہہ چکی تھی۔ قدموں کی چاپ پر ہانیہ LED اسکرین پر دکھتے بہزاد کے عکس سے نظریں ہٹا کر بوکھلاتی ہوئی ریموٹ پر سارا دھیان جما گئی۔ اس کا دل دک دک کر رہا تھا اور وہ قدموں کی چاپ سے سمجھ گئی تھی کہ اس کے ڈیڈ کی اسی طرف آ رہے ہیں۔ ہنی، میں نے تمہیں رات کو بتایا تھا نا کہ مجھے US جانا ہے۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کرتے یاد دلایا تو ہانیہ اسی اداسی سے ہر سب کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی سر اس بات میں ہلا گئی۔ گڈ، میں ابھی نکل رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور کھانا وقت پر کھانا۔ ہر سب ہانیہ کو سینے لگاتے بولے اور یکدم اداس ہوگی۔ اسے تو عادت تھی اس سب کی، تقریباً ہر ماہ ہی اپنے باپ کا یوں اکیلے چلے جانا اور اسے تنہا گھر میں گارڈز کے حوالے لے کر جانا اور روزمرہ کی روٹین تھی۔ وہ پیچھے وہ گھر کے کونوں میں اداس اور مرجھائی سی پڑی رہتی تھی۔ پہلے تو چلو خیر تھی، اسے کوئی ڈر نہیں تھا، پر اب تو اس کے ڈیڈ اس کی حالت کو سمجھ سکتے تھے۔ وہ کیسے جا سکتے تھے یوں اکیلے چھوڑ کر؟ پھر وہ کیا جتاتی ڈیڈ کو؟ ابھی تو اس حادثے کا اثر بھی کم نہیں ہوا تھا اس پر، تو وہ ابھی بھی ان گہری نیلی آنکھوں کی وحشت میں خوفزدہ تھی۔ ڈیڈ، پھر آپ کیوں مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مگر وہ ان سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی زندگی میں جتنی اس کی حیثیت تھی، اس سے کچھ زیادہ سٹیٹس اور سٹینڈرڈ کی تھی۔ اوکے، سر ہلا گئی تھی۔ ہر صاحب نے عبداللہ سے گھڑی لے کر کلائی پر باندھی اور کوٹ پہن کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑے بہزاد کے سامنے آئے، جو اپنی میڈم کے ہر انداز کو دیکھ رہا تھا اور اس کا مایوس ہونا اور پھر خود کو سنبھل کر مسکرانا کیا کچھ بھی تو بہزاد کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ اسے صوفے پر پیر پسارے ہاتھوں کی مٹھیاں تھوڑے پر ٹکائے خیالوں میں گم دیکھ کر اسے پتہ نہیں کیوں اپنی میڈم پر ترس آیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس اپسرا کے مکھڑے سے اداسی نوچ کر دور پھینک دے اور اس کی پنکھڑیوں سے لب پر مسکراہٹ کے پھول کھلا دے۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ ویسے ہی ہچلائے، ضد کرے، ایسے اسے الٹے سیدھے ناموں سے بلائے اور اس کا گارڈ ملازم بن کر اس کے ہر حکم کے آگے سر ہم کر دے۔ بہزاد، ہم 3 دن کے لیے US جا رہے ہیں، تمہیں اپنی سانسوں سے زیادہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ تمہیں کچھ تلخ کہہ بھی دے تو خاموشی سے سن لینا، پر یاد رکھو اسے کوئی ہرٹ نہ کرے اور تم کوارٹر میں شفٹ ہو جانا۔ ویسے سیکورٹی کافی سخت ہے، اس کے باوجود بھی تم رات سونے سے پہلے اس کے روم کی کھڑکیوں کو اچھی طرح لاک کر کے چیک کرنا، بلکہ روم کے باہر پہرا دینا، سمجھ گئے؟ وہ عبداللہ سے بات کرتے کرتے اسے بھی سخت لہجے میں ہدایت دے رہے تھے، جنہیں بہزاد خاموشی سے سن کر سر ہلاتا رہا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، وہ کچھ چتا کر بولے، اور بہزاد چھوٹا بچہ نہیں تھا کہ ان کی بات نہ سمجھتا ہے۔ خاموشی سے آنکھیں جھپکتے اس نے ان کے مان کو سر آنکھوں پر رکھا۔ انشاءاللہ ہمیشہ قائم دائم رہے گا، اس نے یقین دلایا تو ہر سب اس کا کندھا تھپتھپا کر ایک بار پھر اپنی بیٹی کی طرف مڑے اور صوفے کی بیک پر سر ٹکے اس کے سر پر جھک کر بوسہ دیتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ اپنا خیال رکھنا بیبی، عبداللہ نے جاتے ہوئے کہا تو خاموشی سے سر ہلا گئی۔ سیاہ شارٹ فراک، سفید ٹراؤزر اور شانوں پر سنہری بالوں کھلے چھوڑ کر آنکھیں موندے پڑی تھی۔ وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا کہ اس کی پلکیں نم تھی۔ بہزاد کے دل میں تکلیف سی ہونے لگی تھی، پتہ نہیں کیسے، پر وہ اس کے سحر میں جکڑا جا رہا تھا، وہ خود بخود اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ بہزاد جب اسے دیکھتا اس کا دل کرتا کہ اس کی سبز جھیل جیسی آنکھوں میں وہ کھو جائے۔ اگر وہ کوئی جادوگر ہوتا تو اسے ہمیشہ کے لیے وہاں سے غائب کر کے کسی جادو نگری میں لے جاتا۔ تم کیا مجھے ایسے گھور گئے ہو وائلڈ مین؟ اس نے نظروں کی تپش پر گھنی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اسے خود میں گم پایا۔ وہ اسے گھورنے لگی، پر سامنے والا کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ گھورنے والی بلا کو گھوریں گے نہیں تو کیا کریں گے میڈم؟ کچھ نہیں، آپ اداس ہیں؟ وہ دل کی دہائی کو نظر انداز کرتا اس نے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ ہانیہ نے اسے تیکھے چتونوں سے گھورا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پہ سے یہ پوچھنے والا؟ وہ چیختی ہوئی صوفے سے اٹھی اور اس کی طرف خونخوار طریقے سے قدم بڑھانے لگی۔ بہزاد سمجھ گیا تھا کہ اسے
اپنا غصہ نکالنے کا موقع مل گیا ہے، سو بی کیئرفل۔ وہ دل ہی دل میں خود سے بولا تھا۔ کچن سے چھپ کر جھانکتے ملازموں کو دیکھ کر وہ کوپ سے گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ کیا قیامت ہے یار! اس کے دل نے بے قابو سی سرگوشی کی تھی۔ نازک ریشمی سراپا اور قیامت ڈھاتی سبز جھیل سی آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ بنی ہوئی تھی، اور اس کا دل کیا کہ وہ اس کے آگے بڑھے، اس کی تھوڑی پر موجود 3 سیاہ نقطوں پر اپنی انگلیاں پھیر کر محسوس کرے، پر وہ میری میڈم ہے۔ وہ اس جی لیے وہ کیا سوچ رہا تھا؟ توبہ استغفار! میں تمہیں کب سے سمجھا رہا ہوں وہ میڈم ہے تیری! دماغ غصے سے جتا کر بولا، اور مگر دل بلا اٹھا۔ بہزاد نے گھبرا کر دل پر ہاتھ رکھا، اور ہانیہ جو غصے سے اسے مارنے کے لیے لپکی تھی، اس کے تاثرات دیکھ کر آنکھیں پھیلائے اسے دیکھے گی کہیں دماغ سے کھسک تو نہیں گیا۔ اس کے خوف سے دھڑکتے دل نے سرگوشی کی۔ وہ چور نظروں سے آس پاس دیکھنے لگی۔ سامنے ہی بیرونی دروازے پر 2 پولیس گارڈ ہتھیار سمیت الرٹ کھڑے تھے اور کچھ پہرے دار رہے تھے۔ وہ میڈم بعد میں پہلے میری حسینہ ہے، دل سینہ پھیلا کر میدان میں اترا، پر دماغ اس کی باتوں کو نفی کرنے لگا۔ کیا بکواس کی تھی دیکھو ذرا! اس کا دماغ چلا کر بولا۔ بہزاد کا سارا نروس سسٹم ہل کر رہ گیا تھا۔ بکواس کیسے؟ دل نے دہائی دی۔ تم دونوں چپ کرو، وہ میری میڈم ہے۔ دماغ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی حلق کے بال چلایا تھا۔ اسے تجسس سے دیکھتی ہانیہ اس کے دھاڑنے پر آہ کرتی اچھل کر پیچھے ہوئی تھی۔ آر یو اوکے میم؟ پولیس کے سیکورٹی گارڈ پلٹ کر اس کی طرف بھاگے۔ جی آئی ایم اوکے، گو بیک۔ وہ اپنا سانس بحال کرتی ہوئی انہیں جانے کا اشارہ کرتے ہوئی شرمندہ کھڑے بہزاد کی طرف متوجہ ہوئی۔ کبھی سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے ہو؟ اپنی اداسی اور غصہ بلائے اب اس کی طرف متوجہ ہوتی رازداری سے پوچھنے لگی۔ یہاں آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی لاؤنج میں آئی۔ اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ اس کا ہاتھ پکڑے پاس بٹھاتی پوری اس کی طرف متوجہ۔ بتاؤ نا، کیا کبھی گئے تھے سائیکیٹرسٹ کے پاس اور کب؟ وہ کشن گود میں رکھی ہتھیلیوں پر تھوڑی ٹکائے پوچھنے لگی۔ ہاں گیا ہوں میں، بلکہ روز صبح شام جاتا ہوں۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا فخریہ بولا تھا۔ روز؟ او مائی گاڈ! پھر کیا کہا اس نے؟ حیرت کا اظہار کرتی وہ آنکھیں پھیلائے پوچھ رہی تھی۔ بہزاد کی نظریں اس کی ضرورت سے زیادہ کھلی اور جھیل سی آنکھیں اس کی پنکھڑیوں سے لب اور لبوں سے نیچے تھوڑی کی گڑھے بنے 3 سیاہ نقطوں پر رکی تھی۔ بہزاد کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے کہیں چھپا دے، کسی ایسی جگہ جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے، صرف وہ ہو اور اس کی نک چڑھی مگر معصوم سی میڈم۔ ہیلو، کہاں کھو گئے؟ پھر سے دورب پڑ گیا کیا وائلڈ مین؟ اس کی نظروں کے سامنے چٹکی بجا کر اس نے اسے حقیقت کی دنیا میں واپس پٹکا۔ ہوش میں آ کر بہزاد کو اپنی اس کی حیثیت کا فرق بہت شدت سے محسوس ہوا۔ کہنا کیا ہے اس بیچارے نے؟ اپنی گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا، دوسری طرف سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے افسوس میں سر ہلانے۔ مطلب پھر بھی تو کچھ کہا ہوگا نا؟ کوئی اشارہ، کوئی ڈھکی چھپی بات؟ اس نے یاد دلانے پر اشارہ دیا تو اسے سائیکو لوگوں سے ان کے حالات کے بارے میں جاننے میں بڑا ہی مزہ آتا تھا، جیسے ابھی وہ اسے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میڈم، اشارے بہت دیتا ہے بیچارہ۔ اسے واقعی یاد آیا۔ واؤ گریٹ! پھر کیسے؟ مطلب کیا کہتا ہے؟ کون سے اشارے کرتا ہے؟ اوپر سے کیا ڈیمیج ہے؟ اب تو وہ اسے نوکری سے رفع دفع کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے اس کے دماغ کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگی۔ اب جب کہ اس کے ڈیڈ آئے لیں گے تو وہ انہیں کہیں گے کہ دیکھیں کس ڈیمیج وائلڈ مین کو اس کا باڈی بنا دیا ہے آپ نے، جو دن میں 2 دفعہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے۔ وہ کیا اس کی پروٹیکشن کرے گا؟ اس کے ڈیڈ سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے، اسے نوکری سے فارغ کریں گے۔ بس میڈم، سارے کا سارا اوپری سسٹم مجھ ڈیمیج ہے، وہ اداسی سے بولا، اور ہانیہ نے گبرو جوان کو دیکھا جس کے مسلز ایسے تھے کہ بندہ دیکھے تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے۔ چوڑا سینہ، قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا، گہری آنکھیں، سیاہ کھڑی مغرور ناک، سرخ عنابی ہونٹ، اس کی لبوں کو دیکھتے ہوئے گھنی داڑھی، مونچھیں، اور ہاں بس بال تھوڑے لمبے تھے جن کی پونی بندھی ہوئی تھی۔ باقی وہ تھوڑا غریب بھی تھا۔ ڈریسنگ بھی کچھ خاص نہیں تھی اس کی، ورنہ ایک باڈی بلڈر سے کم نہیں تھا۔ اس کی وجاہت کے نظارے تو وہ پہلے ہی دن اپنی یونیورسٹی میں دیکھ چکی تھی، جب لڑکیاں اس کے ارد گرد منڈلانے لگی تھیں اور اس کے لو سٹینڈرڈ حلیے کی پرواہ کیے بغیر اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی، اور وہ بھی بیہودہ فلرٹی وائلڈ مین 2 ٹکے کا باڈی گارڈ مسکرا کر ان کے اشارے پر سر ہلا رہا تھا۔ سو سیڈ! وہ افسوس سے بولی۔ ابھی سائڈ سیڈ کہاں میڈم، ابھی تو وہ اشارے سے سارے پرزے ختم ہونے کا بتاتا ہے۔ بس ہم غریب کیا کر سکتے ہیں، دکھ بہت ہوتا ہے جب اسے دیکھتے ہیں، پر کیا کریں، دل پر پتھر رکھ لیتے ہیں، ورنہ اس کے اشارے سمجھتے ہوئے یہاں درد ہوتا ہے میڈم، بہت درد ہوتا ہے۔ وہ گمبھیر لہجے میں اپنا دکھ بیان کرتا دل کے مقام پر مکہ مارنے لگا، اور یہ سب دیکھ کر ہانیہ آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ مطلب وہ ایک دم مرتے ہوئے انسان سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ تو تم دکھی مت ہو، کوئی نہیں ہے تمہارا
ڈیڈ نے بتایا تھا، پر میں ہوں نا تمہاری میڈم، روز ایک اگربتی جلایا کروں گی، اللہ تمہاری مغفرت کی دعا بھی کیا کروں گی۔ دل بڑا کرو، جب تک جہاں ہو کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، میں بھی نہیں، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کرے، بولو آمین۔ وہ کھسک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی تھی، اگربتی مغفرت کی دعا، گناہ کی معافی۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ وہ ہوں کی طرح پاس بیٹھی اپنی چھوٹی سی روتی ہوئی میڈم کو دیکھنے لگا۔ کس کی موت ہونے والی ہے میڈم؟ وہ جو سوچ رہا تھا کہ ان پڑھ لکھے امیروں کے عجیب چونچلے ہیں۔ اب اسکوٹر کو سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں تو وہ کبھی چوسے ہوئے آم کی گٹلی کو سیم تو کبھی باڈی گارڈ کو وائلڈ مین حد ہے ویسے تمہاری۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اسے ہمت دینے کے لیے بڑے دل سے مسکرائی تھی۔ وہ ریلیکس سے بیٹھا اب سامنے رکھے جوس کے گلاس کو اٹھا کر پینے کی تیاری میں تھا۔ اسکوٹر کی جگہ اپنی موت کا سن کر وہ ایک دم حیران ہوا تھا۔ صدمے سے اپنی میڈم کی جانب پلٹا تھا جو نہ رکنے والے آنسو بہاتی اسے دیکھ کر دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ تم سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے تھے اور جس نے تمہیں کہا تھا کہ تمہاری اوپری سسٹم ڈیمیج ہے، بلکہ باقی کے پرزے بھی ختم سمجھو، تو اسی حساب سے تم 1-2 ہفتے ہی جیت سکو گے نا، کم سے کم 1 ماہ۔ اس سے بہتر نہیں کہ تم یہ نوکری چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی آلریڈی دعا مانگ لو تاکہ بعد میں تکلیف نہ ہو۔ تم تو خوش نصیب ہو بندے جس سے پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ مرنے والا ہے۔ ہاؤ بیوٹیفل نیچر از۔ وہ آنکھیں صاف کرتی ہوئی اوپر کی طرف دیکھتی مسکرا کر بولی، اور بہزاد وہ تو اپنی موت میڈم کے منہ سے اتنی جلدی سن کر مرتے مرتے بچا۔ دماغ سنسنا اٹھا، دل تڑپ کر کروٹ لیتا منہ موڑ گیا، حلق میں جیسے کانٹا چبھنے لگے تھے۔ اس کے صدمے بڑی نظریں پاس بیٹھی میڈم پر ٹکی تھی۔ میڈم، اس نے میرے نہیں میرے لیے اپنے لیے اشارے دیے تھے، میں کیوں اتنی جلدی مرنے لگا؟ مرے میرے دشمن؟ اب کی بار اس کی دہائی پر ہانیہ نے آنکھیں پھیلائی۔ واٹ ڈو یو مین وائلڈ مین؟ تمہارا مطلب ہے میں مروں؟ تمہاری میڈم ڈاکٹر کے ملازم، تم مجھے بددعا دے رہے ہو؟ ہاؤ ڈیئر یو؟ وہ گلا پھاڑ کر چیخی تھی۔ اس بار بہزاد نے آنکھیں پھیلائی، یعنی وہ جس کو ہمدرد سمجھ بیٹھا تھا وہ دشمن نکلی، اور اعتراف بھی کر رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کون سی معصوم سا چل رہا ہے جس میں دشمن خود کہیں گے آ دیکھ میں تیرا دشمن ہوں۔ واہ رے ربا، تیری کرامتیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا سوچ رہا تھا، میڈم آپ خود ایسا سمجھ رہی ہیں، حالانکہ میں نے تو آپ کو نہیں کہا آپ میری دشمن ہیں۔ وہ معصومیت سے بولا، اور ہانیہ خود ہی اپنے منہ سے دشمن والے اعتراف کو سمجھ کر سٹپٹا اٹھی۔ وہ میں ابھی کا نہیں کہہ رہی تھی، اس دن تم نے مجھے بددعا دی تھی نا، اس کا کہہ رہی ہوں۔ وہ کیا کر یہاں وہاں دیکھتی، اسے معصوم لگ رہی تھی۔ بہزاد کا مرا ہوا دل پھر سے زندہ ہو گیا، اپنی آنکھوں میں محبت کا جہاں بسائے اسے دیکھنے لگا۔ بڑی ہی لومڑی حسرت ہے لڑکی کی۔ دوسری طرف دماغ نے دلیل دی تھی، اے بکواس مت کر، چپ۔ دل کی گڑاہٹ پر وہ پھر حلق کے بل پٹخا چیخا تھا، اور اس چیخ پر ہانیہ نے صوفے پر بیٹھی اچھل پڑی تھی اور آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں سیکریٹریٹ کے پاس جانا ہے؟ میری مانو تو ابھی چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں۔ اس کی حالت دیکھ کر مد نظر دیکھتے ہوئے بولی، او میڈم، ابھی تو وہ شو روم میں کھڑا ہے۔ جوس کا گلاس لبوں کو لگاتے ہوئے وہ اب جان بوجھ کر انجان بنا۔ ہانیہ سیکریٹریٹ کا شو روم میں کھڑے ہونے کا سن کر حیران ہوئی۔ وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کھڑا ہے بیچارہ کہ کوئی آئے اور خرید لے جائے، اس نے اداسی سے کہتے ہوئے اپنے سر کے پیچھے دونوں بازو باندھ کر صوفے سے ٹکاؤ۔ اس طرح کرنے سے اس کے چوڑے ہوئے بازو کی رگیں اوبر سے گئی تھی۔ وہ سچ پٹا کر نظریں پھیر گئی، دل کنپٹی میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کی پیشانی پر گھبراہٹ کے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ تجسس سے مجبور اس نے جھجک پر اس کی طرف دیکھا، جو ایک بار پھر سیاہ ٹی شرٹ کی ہاف سلیو سے جھانکتے اس کے مسلز دیکھ کر بوکھلا گئی۔ یکدم آگے بڑھ کر میز پر رکھا بہزاد کے جھوٹے جوس کا گلاس بدخواسی اپنے لبوں سے لگا گئی، آنکھیں میچے ایک ہی سانس میں سارا جوس ختم کر دیا۔ بہزاد کی آنکھیں مسکرانے لگیں، وہ لبوں پر گہری مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگی، جذبات میں جیسے طوفان بیپا ہو گیا ہو۔ دل بغاوت پر اتر آیا، اور اس کے باوجود وہ خود کو سنبھالے بیٹھا ہوا تھا۔ وائلڈ مین، میں سمجھی نہیں، کون کیوں سائیکیٹرسٹ کو خریدے گا؟ وہ الجھ کر اس کا دھیان ہٹانے کے لیے بولی تھی۔ بس میڈم، پیسے نہیں تھے میرے پاس تو بیچ دیا سالے کو۔ ویسے بھی آپ کو بتایا نا کہ اس سارے کے پرزے نکارہ ہو چکے تھے اور اوپری سسٹم بھی ڈیمیج، تو شو روم والے کو بیچ دیا۔ اب وہ اس کی تھوڑی مرمت کروائے گا اور پھر چلا دے گا قربانی کے گوشت میں۔ قربانی کے گوشت کا سن کر اس کی دھڑکنیں ساکت ہوئی تھی اور رنگت سفید پڑ گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں کہتا تم سے، کوئی ایکشن نہیں لیتا تمہارے خلاف۔ خیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔
ہاں 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 میڈم، وہ بیچارہ کیا کہے گا؟ جیسا مالک کہے گا ویسے ہی تو اسکوٹر کرے گا نا۔ وہ بے جان مشین ہمارے خلاف کیا ایکشن لے گی؟ ہاں ہاں ہاں، آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ اس نے کہہ کر لگایا ہے اسکوٹر؟ وہ حیرت سے چلائی۔ بہزاد گھبرا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں آپ ہی تو کہہ رہی تھی نا سیکریٹریس کے پاس نہیں گئے تو میں تو جاتا ہوں آپ نے اسکوٹر کے پاس۔ اب آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ کتے کو پی پی کہتے ہیں، ہم غریب لوگ ان پڑھ انہیں کتے کے بچے کو، آپ لوگ گائے کے لڑکے کو کہتے ہیں، ہم تو دودھ دینے والی گائے کو کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے سوچا کہ آپ اسکوٹر کو سائیکیٹرسٹ کہہ رہی ہیں تو آپ کو اپنا دل کا حال سنا دوں۔ وہ سر جھکائے شرمندگی سے بولتا، آخر میں متبسم نظریں اٹھا کر اس کی ہون چھلکاتی سبز آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہانیہ تو اس ان پڑھ وائلڈ مین کی باتیں سن کر غصے سے آگ بگولا ہوگی۔ میدے جیسی سفید رنگت جیسے لال ٹماٹر ہو گیا تھا۔ گارڈز وہ دونوں ہاتھ کان پر رکھ کر حلق سے بل چلائے تھے۔ اگلے ہی لمحے سیکورٹی گارڈ بوکھلائے ہوئے بوتل کے جن کی طرح حاضر میم آرجو ہو کے وہ یہاں وہاں گھر میں نظریں دوڑاتے بہزاد کو دیکھنے لگے۔ اٹھاؤ اس جنگلی کو اور کسی کچڑے کے ڈھیر پر پھینک آؤ۔ میں ابھی اسی وقت اسے نوکری سے فارغ کرتی ہوں۔ اسے اٹھا کر کسی تالاب میں پھینک آؤ ورنہ میں اس جاہل ان پڑھ کا قتل کر دوں گی۔ اس کے ٹکڑے اس کے کتوں کو کھلا دوں گی۔ اور دھاڑی اور بہزاد اپنا کہہ کر حلق میں روکتا سرخ چہرے کے ساتھ سر جھکائے کھڑا رہا۔ سوری میم، سر نے کہا ہے کہ مسٹر بہزاد کے معاملے میں آپ کی نادانی کو اگنور کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی حکم۔ وہ سب معذرت خواہ ہوتے ہوئے سر جھکا گئے تھے۔ ہانیہ شاک سی کبھی انہیں دیکھتی اور کبھی پاس کھڑے بہزاد کو۔ سب کے سب دفعہ ہو جاؤ ورنہ میں تم سب کی آنکھیں نوچ لوں گی۔ وہ چیختی ہوئی کشن اٹھا کر بہزاد کے منہ پر مارتی ہوئی اپنی لہو رنگ آنکھیں رگڑنے لگی تھی۔ معذرت میم، ہم باہر ہیں پر مسٹر بہزاد آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ وہ کہہ کر ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے اور بہزاد خود کو گھورتی ہانیہ کو دیکھنے لگا۔ اب تم دیکھتے جاؤ میں تمہیں کیسے دفع کرتی ہوں۔ ایڈیٹ نانسنس وائلڈ مین، وہ بلی کی طرح اپنے لمبے ناخن اس کے منہ کی طرف کرتی نوچنے کی خواہش بمشکل اس کے دل میں دبائے پاؤں پر پٹکتی آگے بڑھ گئی۔ میڈم، وہ پرسوچ سا اسے پکارنے لگا۔ ہانیہ ہونہار نظروں سے اس کی طرف لوٹی تھی۔ سر نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، ایک پل کے لیے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں تو کیا روم میں بھی؟ بہزاد اس کا پھینکا ہوا کشن دونوں ہاتھوں میں سینے میں پیچھے اس کی رنگت اور بھی سرخ کر گیا۔ وہ اس کا مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھی، اس لیے آگے بڑھتے اس کے سامنے بالکل آ کر کھڑی ہوگی۔ اگلے پل ہی اس کا چھوٹا سا ہاتھ بلند ہوا فضا میں چٹاک کی آواز گونجی تھی۔ کچن میں جھانکتے ملازمین کے سر بوکھلاہٹ میں ایک دوسرے سے ٹکراتے واپس اندر گھس گئے۔ او گارڈ بھی الرٹ ہو کے کھڑ گئے۔ سارا سسٹم اپنی ہی اوقات میں آ گیا۔ بہزاد کے تینوں سسٹم بھی، دماغ، حلق اور دل، سمجھ گئے اور سینے پر بازو باندھے اسے دیکھنے لگی، جو اب ایک ہاتھ کی کھا کر الرٹ ہو گیا اور اب صرف بچا دکھ رہا تھا۔ جی میڈم، کشن ہاتھ میں پکڑے وہ سر ہلا گیا تھا۔ شاباش وائلڈ مین، اب جا کر اپنی اوقات میں وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ انگلی سے سامنے دیوار کی طرف اشارہ کرنے لگی جہاں وہ پہلے سے ہی کھڑا تھا۔ اور کوئی حکم اس باڈی گارڈ جیسی ناچیز کے لیے میڈم؟ وہ اس کی تمسخر بھری سبز جیل سی آنکھوں میں دیکھتا وہ بولا، ہاں، یہ جو کشن ہاتھ میں پکڑے کھڑے ہو نا، یہ خاندانی وراثت میں نہیں لائے تم، وہاں رکھو اور اپنی حیثیت کی گولی کھا کر اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ وہ کہہ کر اپنے شولڈر کٹ گولڈن بال جھٹکتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ تو آپ کو دیکھ کر ہی پوری کھل گئی ہیں میڈم۔ کشن کا صفحہ کی طرف نشانے لے کر اس کی طرف جگہ پھینکتا ہوا اپنی اوقات میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب ملازموں کے چہروں کی دبی دبی ہنسی کو سمیٹتا وہ دانت پیس رہا تھا۔ پھر سارا دن وہ روم میں بند رہی، صرف ڈنر کے وقت باہر نکلی۔ گلابی ٹی شرٹ، سیاہ ٹراؤزر اور گلابی سلیپرز پہنے وہ پسمردہ سی چیئر پر کھسک کر بیٹھ گئی تھی اور ٹیبل پر سر ٹکا دیا۔ ملازمہ اس کی پلیٹ میں کھانا سرو کرنے لگی اور بہت غور سے اس کی مرجھائی ہوئی پلیٹ پری کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ کچھ نہ بچا ہو زندگی میں، جیسے وہ اپنے چیخوں سے اپنے اندر کی وحشت کو دبانا چاہتی ہو۔ چند لقمے لینے کے بعد وہ واپس سر ٹیبل پر ٹکائے سامنے رکھی خالی ویران کرسیوں کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی صحرا میں بھٹکی ہوئی معصوم پری ہو جو اپنے پر کہیں کھو چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس اپنے روم میں چلی گئی۔ بہزاد بھی کھانا کھانے کے بعد 2 چیئرز اٹھا کر نیچے لاؤنج میں رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ سیکورٹی گارڈز نے بیرونی گیٹ بند کر دیا تھا۔ سارے کمروں کی لائٹس آف ہو گئی تھی سوائے اس کی میڈم کے روم کی، اور باقی سب اپنے کمرے اور کوارٹرز میں چلے گئے تو اس کے آشیانے میں سناٹا چھا گیا اور اس کی پشت پر سیر ٹکائے وہ نظریں سامنے کی طرف کر گیا تھا۔ اماؤس کی رات تھی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس لرزتی کانپتی سیڑھیاں نیچے اترتی آ رہی تھی۔ چہرہ خوف سے سفید ہوا تھا، آنکھیں ہوش مگر وحشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ پورے گھر میں وحشت بھری معصوم سسکیاں گونج رہی تھیں۔
لہو میں بھیگا ایک ہاتھ پیٹ سے نکلتے خون پر تھا تو دوسرا ہاتھ اٹھائے اس کی طرف وہ چیختی ہوئی آ رہی تھی۔ اسے خون کی الٹی آئی اور اب روتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی، پر سیڑھیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے سسکتے ہوئے معصوم وجود کو تھامنا چاہتی تھی، وہ خود میں چھپانا چاہتی تھی، پر سیڑھیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ وہ جیسے جیسے قدم بڑھا رہی تھی، سیڑھیاں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک اس وجود نے اپنی نظریں گھمائیں اور سیاہ لبادے میں چھپے اس درندے کو دیکھا جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ مزید خوفناک ہوگی اور اس کی طرف لپکتی چیختی اسے مارنے نوچنے کے لیے بڑھنے لگی، پر وہ صرف منہ کو حرکت دے رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پر آواز اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ روتی بے بس سی نیچے لاؤنج میں تڑپتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی، جہاں وہ معصوم وجود کو کبھی اسے دیکھتا تو کبھی اس سیاہ فام کو، کبھی اس کی ویران پھیلی وحشتناک آنکھیں روم میں پڑے وجود کو دیکھتی۔ بھاگو! اچانک ہی لاؤنج کی فضا ایک دل خراش چیخ کے ساتھ بلند ہوئی تھی۔ ماما! بیری بیری بیری! روم کی فضا میں گونجی تھی اور پھر چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں بیڈ پر مارتی، پسینے میں بھیگتی لڑزتی چیخیں مار رہی تھی۔ مام رکو! مام رکو! مام! بیری! وہ بے بسی سے نیند میں دھاڑی مارتے بیڈ شیٹ کو نوچ رہی تھی اور باہر جو ابھی بہزاد کی چیئر پر بیٹھنے کی آنکھ لگ گئی تھی، اس کی چیخوں پکار پر ہڑبڑا کر کھلی۔ وہ اپنے حواس بحال کرتا ہانیہ کے روم سے آتی چیخوں کو گھبرا کر اٹھا اور سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی، جب تک سیکورٹی گارڈز پورے گھر میں پھیل چکے تھے۔ دھاڑ کے ساتھ ہی ٹانگ مار کر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پر شیٹ پر نوچتی خوف سی آنکھیں چھات سے ٹکائے چیخیں مارتی مام بیری کی صدا لگا رہی تھی۔ میڈم! میڈم! وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ سیکورٹی گارڈز روم کی چیکنگ کرنے کے بعد اس کے دورے کو سمجھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ اب بہزاد اس کے رخسار تھپ تھپا کر اسے ہوش کی دنیا میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بچاؤ! بچاؤ اسے! بچاؤ! مار دیں گے میری مام اور بیری کو مار دیں گے! مار دیا میری مام کو! مار دیا مام! وہ چھت کو گھورتی ہوئی رو رہی تھی اور دھاڑے مار کر اس سے ہاتھ چھڑواتی اپنے منہ پر مارنے لگی۔ میڈم! وہ بے بس کچھ نہ سمجھتا وہ اسے کھینچ کر سینے سے لگا چکا تھا اور اس کے لرزتے ہوئے سسکتے ہوئے ہچکیاں بھرتے وجود کو باہوں میں بھر کر اس کی کمر سے لانے لگا۔ ڈیڈ! وہ مام کو مار گئے! ڈیڈ! آپ بچائیں اسے! ڈیڈ! بیری کے پیچھے ہیں! ڈیڈ! میرے بیری کو بچائیں! وہ بہزاد کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے جھنجھوڑنے لگی۔ وہ بے بس سا اسے دیکھتا رہا۔ میڈم! ہوش میں آئیں! وہ پریشان ہوتا اسے مسلسل چیختے دیکھ کر اس کا چہرہ صاف کرتا گال تھپ تھپاتا ہوا بولا، اور ہانیہ اس گمبھیر آواز پر خاموشی سے چھت سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے لبوں کی پھڑپڑاہٹ کو دیکھتے اس کی برستی آنکھیں بہت کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، پر چیخنے سے حلق میں پڑی وہ خراشوں نے اب اس کا کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں چھوڑی تھی۔ کیا ہوا؟ بہزاد نے محبت نرمی سے پوچھا تھا، اور وہ پتھر سی لڑکی، سخت لڑکی پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں پیچھ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اسے بچا لو باڈی گارڈ! میرے بیری کو بچا لو! اس کے پیچھے ہیں وہ! تم اس کے پاس جاؤ! اسے مار دیں گے وہ! التجائیں کرتی سسکتی اس کا نازک روئی سا وجود اس کے بازوؤں کے حصار میں لرز رہا تھا۔ بہزاد نے اس کا درد اپنے دل میں محسوس کرتے اسے سینے میں پینچ لیا اور اس کے سر پر نامحسوس انداز میں لب رکھے۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں سے بچاؤں؟ بتاؤ مجھے! اس کے پچکارنے پر پوچھنے پر وہ اسے آنکھیں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بہزاد کی سیاہ آنکھوں کی سفیدی کو سرخی میں تبدیل ہوتے دیکھ کر وہ پھر سے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ ابھی گیا ہے، اسے بچاؤ! جاؤ بھاگو! وہ مار دیں گے میرے بیری کو! جاؤ باڈی گارڈ! پلیز جاؤ! اس کی شرٹ کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے روتی بمشکل بھاری اٹکتی آواز گلے سے نکال پائی تھی۔ تم سو جاؤ، میں بچا لوں گا اسے! بچا لوں گا تم بیری کو! شاباش! بہزاد نے اسے گلے سے لگائے ہوئے اس کو تسلی دی تھی۔ کوئی نہیں بچاتا، وہ بھی مر گیا! وہ بھی روتا رہا اور بھاگتا رہا۔ یا اللہ! یا اللہ! وہ سسکیاں بھرتی زخمی چڑیا کی طرح پھڑپڑاتی اوپر دیکھتی سزائیں لگانے لگی۔ ابھی تڑپ کو محسوس کرتا بہزاد کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میڈم! بہزاد نے اسے پکارا اور پھر وہ بکھری سسکتی اس کے کندھے سے سر ٹکاتے روتی رہی اور اس کے نازک ہچکیاں بھرتے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھرا تو وہ اسے سیدھا کر کے بیڈ پر بٹھایا۔ نظریں بے ساختہ سامنے لگی دیوار گیر تصویر پر گئیں، جس میں سیاہ مسکراتی آنکھوں والا چھوٹا سا لڑکا گھٹنوں کے بل گھاس پر منہ بنائے بیٹھا تھا۔ سامنے کھڑی گلابی فراق میں سفید گڑیا سی 2 پونیوں والی لڑکی کے ساتھ ہاتھ میں اسٹرابری کھا رہا تھا۔ وہاں سے نظریں ہٹا کر اس نے پورے روم پر ڈالی تو وہ دھک سے رہ گیا تھا۔ سارے روم کی دیواروں پر کچھ بھی نہیں تھا، صرف اس سیاہ آنکھوں والے لڑکے کی اور فیملی تصویروں کے۔ کچھ گھر تو یہی تھا، پر یہاں کے جو مکین دکھائے گئے تھے تصویر میں وہ کہاں تھے؟ اس تصویر کے صرف 2 ہی وجود بچے تھے، ایک ہانیہ خان اور یقیناً وہ سبز آنکھوں والی سفید گڑیا یہی تھی، دوسرا حارث خان۔ وہ سیاہ آنکھوں والا بیری بھی تو نہیں تھا۔ بیری اسٹرا
بہزاد کے اسٹرا کی بڑبڑاہٹ پر اس کے کندھے پر سر رکھے غنودگی میں بڑی ہانیہ خان نے مسکراتی قسم سائی اور اس کے جیسا نام سن کر نیند میں وہ خوش ہوئی تھی۔ اسٹرا، اس نے بھی حیرت سے اس کا نام لیا۔ وہ بھی پھر مسکراتی سر ہلانے لگی۔ تم اسٹرا ہو؟ وہ بیری تھا، اسٹرا بیری۔ وہ سر گوشی کرنے لگا۔ رات آہستہ آہستہ سرکنے لگی اور اسے دیکھتا رہا۔ کب اس کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑی اور اسے معلوم ہی نہ ہو وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی اور بہزاد اسے دیکھ رہا تھا بغیر پلکیں جھپکائے۔ اس کے نازک سے وجود سے اٹھتی مہ کو گہرا سانس لے کر اپنے اندر اتارا اور ایک بازو اس کی کمر میں ڈالا اور دوسرے سے تکیہ درست کرتے ہوئے آہستہ سے کانچ کی گڑیا کی طرف اسے بیڈ پر لٹایا اور اس ٹی شرٹ درست کرتے اس کے اوپر بلینکٹ ڈالا۔ کاش میڈم میں آپ کے بیری کو بچا پاتا، آپ کے ماتھے سے بال سنوارتے۔ وہ سرگوشی کرتا ہوا کھڑکیاں چیک کرتا ہوا انہیں اچھی طرح لاک لگا کر لائٹ آف کر کے دروازہ کھول کر باہر آیا تو سامنے ہی سیڑھیوں پر گارڈز کو کھڑا پایا۔ میم ٹھیک ہیں؟ ان میں سے ایک نے پوچھا تو بہزاد نے سر ہلائے۔ سو گئی ہیں؟ بہزاد نے بتانا ضروری سمجھا۔ ان کی ایسی حالت اکثر ہوتی ہے، پورا خاندان دشمنوں نے ختم کر دیا، بیچاری تب سے ہی ایسی ہیں، کبھی پھول کی طرح تو کبھی پتھر بن جاتی ہیں۔ ایک عمر سیدھا گارڈ افسوس سے کہتا سر نفی میں ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ بہزاد اس کا پرسنل گارڈ پروٹیکشن کے لیے تھا تو کسی نے شور نہیں کیا کہ اس کے روم میں رکنے پر وہ سر جھٹکتا ہوا واپس اپنی جگہ پر آیا اور ٹانگیں سامنے رکھی چیئر پر پھیلا کر کرسی کی پشت سے سر ٹکائے اس کے روم کے دروازے کو دیکھنے لگا جو بند تھا، پر لاک تو وہ توڑ چکا تھا۔ اس کے وجود پر وہ ریشم سا لمس تھا اور آنکھوں میں اس کی بکھری حالت، دھڑکنیں ایک الگ لے پر دھڑک رہی تھی۔ ماتھے پر بلوں کے تعداد اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کس گہری سوچ میں ہے۔ میں جھلاؤں؟ وہ اسے جھولے پر جھولتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھا۔ ہانیہ نے یونیورسٹی جانے سے انکار کر دیا تو وہ اب ایسے ہی گھر میں گھوم پھر کر تھکتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ ہانیہ نے آواز پر شاک کسی کیفیت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی یوں اس کے پاس آئے یا ضروری بات کرنے کے علاوہ اسے مخاطب بھی کرے، پر یہ صرف اس سے الجھتا تھا بلکہ کل رات اسے سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ رات کا منظر نگاہوں کے سامنے سے گزرا تو اس کے سرخ چہرہ پڑ گیا۔ وہ چہرہ موڑ کر خاموشی سے جھولنے لگی۔ عربی میں ایک محاورہ ہے الخاموشی نیم رضا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی غصے بھری آنکھوں میں دیکھتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ تم اپنی اوقات بھول رہے ہو۔ میں کون ہوں؟ وہ سخت لہجے میں کہتی دانت کھچکھچانے لگی۔ اوقات ہمیں یاد ہے، ہم وہ نہیں جو اوقات بھلا جائیں یا بھلانے دیں۔ رہی بات آپ کون ہیں تو وہ آپ کو معلوم ہوگا آپ کون ہیں، یا باقی ہم خادم آپ کو کیا بتائیں آپ کیا ہیں۔ وہ مسکرا کر آخر میں مانی ہیسی بات میں بولتا اس کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر گیا۔ اب وہ اسے آہستہ سے جلانے لگا۔ ہانیہ مزید بحث کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے خاموش بیٹھی رہی۔ سنو وائلڈ مین، کچھ توقف کے بعد وہ بولی تو بہزاد نے اس کی پشت پر پھیلے بالوں کو دیکھا۔ حکم کریں؟ اس نے سر کو ہم دیا۔ میں رات کو گھر میں پارٹی ارینج کر رہی ہوں، تم لاؤنج سے سارے صوفے اور ٹیبلز ہٹا دو۔ وہ آہستہ سے جھولے میں رکھے ہوئے تکیے پر سر رکھے لیٹ گئی۔ بہزاد اسے دیکھنے لگا۔ لیمن کلر کے فراق میں اس کی میدی سے سفید رنگت دہک رہی تھی۔ گلابی رخسار، چھوٹی سی ناک اور تھوڑی کی گڑے پر موجود سیاہ 3 نقطوں سے اسے آتش فشاں بنا دیا۔ اسے دونوں ہاتھ مضبوط زنجیر پر ٹکے ہوئے تھے اور سیاہ چمکیلی آنکھوں میں حسین قاتل حسینہ کا سراپا جھلملا رہا تھا۔ چھوٹے سے گلابی پھولوں والی بیل والے اس جھولے میں لیٹی وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھتا آہستہ آہستہ جھولا جلا رہا تھا اور اس کی نظروں کی تپش یہ تھی کہ اس نے گلابی گالوں پر سایہ پگن سنہری خامدار پلکوں کی باڑ اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہزاد کو خود محوے دیکھ کر اس کی سانسیں سینے میں ہی اٹکی۔ جاؤ تم، ایک پل کو آنکھیں میچ کر وہ لرز اٹھی تھی۔ جاؤ؟ گھنی مونچھوں تلے لبوں پر تبسم سجائے اس نے پوچھا۔ جاؤ؟ ہاں جاؤں؟ وہ سختی سے بولی۔ جاؤں؟ ایک بار پھر سے اس نے پوچھا۔ ہاں۔ اس بار ہانیہ نے غصے سے پھولے نتنوں کے ساتھ ہی اس کی طرف دیکھا تھا۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ وہ دھاڑی اور پر اثر لیے بغیر کہکا لگانے لگی۔ جو آپ کا حکم۔ وہ مسکراتا وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ جیسے اس کی سیاہ آنکھوں میں طلسم میں قید ہو کر رہ گئی تھی، وہ آنکھیں موندے گہرے سانس بھرنے لگی اور اس کی یہ حالت ان سیاہ سحر انگیز آنکھوں میں چھپی نہ رہ سکی۔ لبوں پر گہرا متبسم پھیلا ہوا تھا۔ تیز میوزک، ہنسی اور قہقہوں کے بیچوں بیچ مسکراتی وہ پچھلی رات کی حالت سے یکسر مختلف لگ رہی تھی۔ ملازمین ٹرے ہاتھ میں پکڑے اس کے دوستوں کو ٹھنڈے مشروبات سرو کر رہے تھے۔ پارٹی کی ساری ارینجمنٹس اس نے اپنی نگرانی میں کروائی تھی۔ کوئی ایک طرف بنے ڈانس فلور پر سلو رومانٹک میوزک ڈانس کر رہا تھا، کوئی کرڈ ٹیبل پر رکھی مختلف ڈشز سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور پر بہزاد کی نظریں اس نک چڑھی حسینہ پر تھی۔ مسٹرڈ اور سیاہ امتزاج کی لمبی میکسی میں بالوں کا بن بنائے، کانوں میں سفید ہیرے پہنے، خوبصورت روئی سے ہاتھوں میں سافٹ ڈرنک کا گلاس پکڑے وہ کسی بات پر ہنستے اس کے دل کی بجلیاں گرا رہی تھی۔ ہنی، کوئی بات چلانا، اس ہارٹ
ہارٹ مین سے۔ زوبی نے اسے کندھا مارتے ہوئے سامنے ہاف سلیوز شرٹ میں کھڑے بہزاد کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ کون سی بات زوبی؟ تانیہ نے سنتے ہی ہانیہ کو کچھ کہنے سے پہلے ہی آبرو سکیڑے تھے۔ تم دونوں بکواس بند کرو، وہ میرا سو کارڈ باڈی گارڈ ہے، کوئی ہارٹ شارٹ مین نہیں۔ دفع کرو اس ٹاپک کو اور میرا موڈ مت بگاڑو۔ زوبی کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ غصے سے کہتی ان دونوں کے پاس سے ہٹ گئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو غصے سے گھورنے لگی۔ اگر تم نہ آتی تو بیچ میں تو آج میری بات سیٹ ہو جاتی باڈی گارڈ سے۔ زوبی نے غصے سے گھورتی مٹھیاں پیستی وہاں سے چلی گئی۔ تمہارا مائی فوڈ، وہ صرف تانیہ کا ہے، صرف میرا۔ وہ گلاس پر اپنی پکڑ سختی سے کرتی ہوئی غصے سے بولی۔ تمہارا ہنی، تمہارا پلان تیار ہے؟ سیم نے سرگوشی سے پوچھا تھا۔ سونیا بھی آنکھیں پھیلائے تجسس سے بہزاد کو دیکھ کر پھر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ مسکرا کر ایک ادا سے آنکھیں گھما کر بہزاد کو دیکھنے لگی۔ آج کی پارٹی کے بعد سمجھو یہ دنیا ہی آؤٹ۔ سیم مانی ہیزی سے بولا۔ ہانیہ کا دل دھڑک اٹھا، پر وہ ہڑبڑا کر نظریں پھیر گئی۔ اس کے سامنے کل رات کا منظر گھما۔ اپنا نچلا لب بے دردی سے دانتوں تلے دبائے خالی نظروں سے ملازمت سے بات کرتے بہزاد کو گھورنے لگی۔ میرا باس چلتا تو مار دیتا، کمینے مڈل کلاس سڑک چھاپ کو۔ سیم سرخ آنکھوں سے بڑبڑایا۔ کیوں یار؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں چوسے آم کی گٹلی کہا؟ سونیا نے لب دبا کر شرارت سے پوچھا تو پھر وہ زوردار قہقہا لگایا۔ شٹ اپ سونی، سیم نے غصے سے جھڑک دیا۔ اس نے خود کو سمیر سے سیم کر دیا تھا اور سونیا کو اس کی چچا زاد پلس منگیتر تھی اور دونوں کی پسند سے یہ رشتہ بنا تھا اور جلدی دونوں نکاح کے بندھن میں بندھنے والے تھے۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی شور اور ہنگامہ اپنے عروج پر جاتا گیا تھا۔ یار ڈانس وانس کا پروگرام ہے یا پھر ایسے ہی ٹھونستے رہنا ہے؟ دو کپلز نے آ کر ہانیہ سے کہا تو وہ بہزاد کو دیکھنے لگی۔ 2 منٹ، اس نے 2 انگلیاں بلند کرتے ہوئے اس سے کچھ کہا۔ واو ہنی، زوبی اس کے بلند اور بالا مسلز کی پھولی رگیں دیکھ کر ہانیہ کے کان میں گھسی۔ واٹ نان سینس زوبی، وہ سرخ چہرے کے ساتھ ہی اسے جھٹکتی اپنا بازو چھڑوا کر الگ ہوئی اور اسی پل ملازمہ کو ایکسکیوز کرتی اس کا موبائل اسے تھما گئی۔ اس نے پارٹی گھر میں ارینج کی ہے اور مجھے انوائٹ نہیں کیا، کیا وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ موبائل لے کر ایک سائڈ پر آئی۔ موبائل کان سے لگاتے وہ ہادی کی غصے بھری آواز گونجی۔ ہانیہ نے کوپ سے گہرا سانس لیا۔ لسن ہادی، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے کیوں تمہیں انوائٹ نہیں کیا پارٹی میں۔ فالتو کے جھوٹ نہیں بولتی، صاف بات ہے بس۔ نہ میں اس خوشگوار ماحول میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں اور آئی ایم شور نہ ہی تم۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی اور ہادی لبوں پر مونی ہیز مسکراہٹ چھپا کر دکھا کر غائب ہوگی۔ اس نے جتاتی نظروں سے اپنے ڈیڈ کو دیکھا جو غصے سے موبائل کو گھور رہے تھے اور خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ ہاں، اب تم کیوں میرا دیکھنا اچھا لگے گا ہانیہ ہان؟ ان کے جاتے ہی ہادی ریلیکس سے صوفے پر بیٹھا LED کا والیوم بڑھا کر کہتا کال منقطع کر گیا اور ایک کس ایموجی رمیسا کے نمبر پر سینڈ کر کے مزے سے مووی دیکھنے لگا۔ ڈیٹ کہیں گا، وہ موبائل کو گھورتی رہ گئی تھی۔ خبردار اب کسی کی بھی کال کا مجھے بتایا تو چاہے وہ کال ڈیڈی کیوں نہ۔ موبائل ملازمہ کو تھما کر وان کیا تھا۔ میوزک باڈی گارڈ۔ وہ ہاتھ اوپر کرتی اسٹیج پر آ کر سیٹی بجاتی بولی تو مسکراتا وہ اسے دیکھنے لگا۔ اسی پل بہزاد کے اشارے پر لاؤنج کی ساری لائٹس آف ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لڑکیاں اور لڑکے خوشی کے مارے چیخیں مارنے لگے۔ مدھم سی سرخ روشنی ہر طرف پھیل گئی اور جس میں ایک دوسرے کے موجود ہونے کا احساس ہو سکے۔ ماحول کو محسوس کرتے سب کی سانسیں تھمنے لگی اور دھڑکنیں میوزک کا کام کرنے لگی تھی۔ ہانیہ خاموشی سے سب کچھ کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی خاموش فضا میں گلاسوں کی کھنک اور مدھم سی رومانوی میوزک کی سرخ گونجنے لگی اور ماحول کا اثر ہانیہ کے اپنے حصال میں جکڑنے لگا اور اس کی سانسوں کی رفتار بڑھنے لگی اور ماتھے پر جانے کیوں پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اس کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی اور احساسات ایسے تھے کہ جیسے کوئی اپنے قریب آ رہا ہو۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے کئی پارٹیاں اٹینڈ کی تھی اور اپنے ڈیڈ کے ساتھ، ہادی کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ بھی، مگر ایسا حال اس کا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب جیسے اس کی زندگی گنگنانے لگی اور کسی روایتی شرماتی لڑکی کی طرح اندھیرے میں ہی اپنی بھیگی ہتھیلیاں دیکھنے لگی۔ اسے کسی کے بھاری قدموں کی دھمک اس کی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ہانیہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ اوہ! سب کپل نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پکڑے اور مسکراتے ہوئے اسٹیج پر آئے تو کوئی جہاں کھڑا تھا کوئی وہاں جھومنے لگا تھا۔ ہانیہ اندھیرے میں جھومتے لوگوں کے بیچوں بیچ ساکت کھڑی تھی۔ اس کے فرینڈ کو معلوم تھا کہ نہ وہ ڈانس کرتی ہے اور نہ ہی ڈرنک پسند کرتی ہے، تبھی اسے کوئی فورس نہیں کرتا، بلکہ اس کے سب کے الگ الگ کپل بنے ہوئے تھے اور سب ان کے مختلف پرفیومز کی مہک میں دبی کھڑی تھیں۔ اوہ! اسے ایک دم سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ہولڈنگ مائی ہارٹ اینڈ آئی نو دیٹ اٹ از ٹرو۔
ہیلز کی ٹک ٹک پر وہ سماعتیں ٹکائے لب کاٹ رہی تھی اور اسے لگا کوئی بہت قریب آ گیا۔ اس کے دفتر اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی یا کچھ کہتی اپنی پشت پر موجود انسان کی جرت پر ششدر رہ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کی نازک کمر پر آہستہ سے ہاتھ ڈالے پیچھے سے اپنے حصار میں لے چکا تھا اور اس کی مضبوط انگلیوں کی چبھن اپنی نازک کمر پر محسوس کرتے وہ سانس لینا بھول گئی۔ کوکو کون ہو تم؟ گردن پر تیز دہکتی سانسیں محسوس کر کے وہ لرزتی آواز میں بولی۔ اسٹرا۔ ایک سرگوشی اس کے کان میں ہوئی اور اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ بیری۔ وہ بند ہوتی سانسوں میں سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ رکھتی مڑنے لگی، تبھی اس کا دوسرا بازو اس کے کندھے پر آیا۔ If you want to feel me in your heart، گمبھیر لہجے میں سرگوشی ہوئی۔ ہانیہ نے آنسو بہاتے جلدی سے سر ہلایا اور پیچھے کھڑے وجود مسکرایا۔ Yes, close your eyes and feel me. I am your heart straw. Feel the beats of my heart. What says to you؟ اپنے کندھے پر اس کی سانسوں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اس کے سحر انگیز لہجے میں ہانیہ مسمرائز کر دیا تھا۔ ہانیہ نے اس کی پشت پر سر ٹکائے آہستہ سے آنکھیں بند کر دیں۔ اب وہ مدھم سی سانسیں لیتی مسکرا رہی تھی۔ وہ جو فتح مندی سے مسکراتا سارے ماحول پر نظر ڈال کر اس کی سیکیورٹی پر تمسخرانہ مسکراتا اسے اپنے حصار میں لیے جھوم رہا تھا۔ او I had a feeling you that you're holding. Forever will be when you me more source. Just give me smile you hurt. I am always dream of my dad had found my love's true. ماحول نے سب کو غافل کر دیا تھا اور سب پر نظریں ڈالتا اپنے حصار میں قید کھڑی اپنی اسٹرا کو دیکھنے لگا۔ وہ بالکل مورتی کی طرح اس کے ہاتھ ساتھ جڑ رہی تھی، جس پر متبسم لبوں سے اس نے اچانک ہی اس کا رخ اپنی طرف کیا تو وہ سانسیں روکے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ پھر سے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ وہ سسکی۔ میں تمہاری دھڑکنوں میں ہوں، روتی کیوں ہو؟ تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کی بندی آنکھوں کو دیکھا اور جب ہانیہ نے آنکھیں کھولی چاہیں تب اس نے اس کی کمر میں دونوں بازو خائل کرتے ہوئے اس کے قریب کر لیا اور اس کی آنکھوں پر لب رکھتے دوسرا ہاتھ پیچھے سے سرکاتے اس کی گردن پر رکھ دیا۔ بیری۔ وہ سمٹ گئی، اس کے لب سرکتے ہوئے اس کی تھوڑی پر موجود 3 تیل پر ٹھہر گئے۔ ان گہرا سانس بھرتی اس کے چوڑے کندھوں پر مضبوطی سے تھام گئی۔ جب دونوں کی سانسوں کی رفتار بڑھی تو تب اس نے آہستگی سے اس کی پنکھڑیوں سے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ بے جان سی ہوتی اس کے بازوؤں میں سمٹ گئی اور اس کی انگلیاں اس کے رخسار سے لانے لگیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے میوزک کے ساتھ لہروں پر جھولنے لگی۔ Oh I pray that you bird me. You are just me. In your heart give me a smile if you hurt madam. میوزک بند ہو گیا، ساری لائٹس آن ہوگی، سب خاموشی سے کھڑے۔ اسٹیج پر اکیلی کھڑی ہانیہ خان کو جھولتے دیکھ کر ڈوبی دبی ہنسی کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ یہ سب اعزاز سے برداشت نہ ہوا تو وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر اس کے پاس آیا اور 2-3 بار اس کا نام پکارا اور اس کے بعد کندھے سے ہلا کر اسے ہوش کی دنیا میں واپس پٹکا۔ کوکو کیا ہوا بیری؟ وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آتی بولی۔ چاروں طرف طوفانی کہکے گونج اٹھے۔ وہ جب مکمل حواسوں میں آتی ماحول کو سمجھتی بیری کو وہاں نہ پا کر شرمندہ ہوگی۔ وہ تو اس کا وہم تھا، پر کیسے اس نے تو اس کے اپنے دل پر محسوس کیا تھا، بالکل قریب اس کی سانسیں محسوس کی تھی، اس کا دمکتا لمس اس کے لبوں پر تھا اور اس کی سانسوں کی تپش اس کے چہرے کو سرخ کر رہی تھی، اس کے گالوں پر اس کی انگلیوں کا لمس سوچ کر وہیں لڑکھڑا گئی۔ بہزاد نے اسے تھاما۔ آپ ٹھیک ہے؟ ہانیہ نے سر ہلاتے اسے الگ کیا۔ وہ نظریں جھکا کر اسٹیج سے اتری اور خود سے الجھتی سب دوستوں کی مانی ہیز نظریں اگنور کرتی ایک کونے میں کھڑی ہوگی۔ ہا مجھ سے کہہ دیتی میں ڈانس کرتا تمہارے ساتھ، بالکل دنیا کا خوش نصیب لڑکا۔ اگنور کرتی ایک کونے میں کھڑی ہوگی۔ تصور کرتی تمہیں کھلی آنکھوں میں یوں خواب تو نہ دیکھنے دیتا۔ سیم اس کے پاس آتا کہہ کر لگا کر شٹ اپ۔ ہر وقت انسان مزاح کے موڈ میں نہیں ہوتا۔ وہ اپنی کیفیت میں ہی خود کو اس کو شٹ اپ کال دیتی ہوئی پا رہی تھی۔ وہ ایک تو اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی، اوپر سے سیم کی بکواس۔ آئی ایم سوری ہنی، اس اسٹوپٹ کی تو طرف سے میں تمہیں سوری کرتی ہوں ڈارلنگ۔ سونیا اس کا غصہ سرخ سے چہرے دیکھتی ہوئے بولی اور سیم کو کالر سے پکڑ کر کسی سی وہاں سے لے کر چلی گئی۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے پھر سب پرسکون ہو گئے اور سب نارمل ہوتی سب سے مسکرا کر ہاتھ ملاتی بمشکل اپنے پاؤں پر کھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گھر میں صرف اس کے ملازم اور بہزاد کے علاوہ وہ خود بچی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو پلان کے لیے تیار کیا تھا اور پھر اس نے بہزاد کی طرف دیکھا اور وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی لڑکھڑاہٹ پر اس کی سیاہ آنکھوں میں ناگواری سی اتری تھی، ایک سرد برفیلا تاثر جو کسی کو کپکپانے پر مجبور کر دے۔ اس کے جبڑوں کی رگیں پھولی تھی اور ماتھے پر لاتعداد بل تھے۔ وہ اسے دیکھتی مسکرائی اور ایک چیئر پر بیٹھ گئی، اس کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اور میڈم
روم میں چلیں۔ وہ اس کے لہجے میں سختی نوٹ کر کے بمشکل مسکراہٹ دبائے نشیلی سبز آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگیں۔ پر مجھ سے تو چلا نہیں جائے گا، اتنی لمبی سیڑھیاں میں کیسے چڑھوں گی؟ وہ معصومیت سے لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ آنکھیں پٹپٹا کر سیڑھیوں کو دیکھنے لگی۔ بہزاد چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ وہ اس کی پاگلوں والی کیفیت کچھ دیر نوٹ کر رہا تھا اور اسے قریب محسوس کرتے ہانیہ نے اپنی پلکوں کی باڑ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ قریب سے بہزاد کی نظریں سیدھی اس کی تھوڑی پر موجود 3 نقطوں پر سے ہوتی ہوئی اس کے گلاب جیسے لبوں پر آئیں اور ٹھہر سکیں۔ تم لے جاؤ مجھے روم میں۔ اس نے ہاتھ بلند کر کے اس کی طرف بڑھایا اور اس کے لبوں سے نظریں ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تمہیں تمہاری اوقات دکھا رہی تھی، جواب دے کر اسے آگ لگا